जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम एक ऐसे निज़ाम के ऊपर प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एआई निज़ाम। एआई निज़ाम से आपके ज़हन में ज़रूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लफ्ज़ आ रहा होगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। एआई निज़ाम हम उस निज़ाम को कहते हैं जो अमली और इल्मी निज़ाम है, और हम ज़रूर इस अमली और इल्मी निज़ाम को मौजूदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिंक करते हुए आपको बताएंगे कि किस तरह से एक ऐसा निज़ाम जो कलाम इलाही की सूरत में आज से 1400 साल पहले दिया गया, वो आज साइंस उसको किस तरह से आज ना सिर्फ मान रही है, बल्कि साइंस और अगर हम उस निज़ाम को आपस में लिंक करें तो ये साबित होता है कि असल जो साइंसी निज़ाम था वो वही निज़ाम था जो आज से 1400 साल पहले दे दिया गया। इस पूरे प्रोग्राम्स में, इस पूरी जो सीरीज़ होगी, उसमें मेरे साथ एक ऐसे रूहानी बाबा शामिल होंगे, उनकी वॉइस हम शामिल कर रहे हैं, उनसे रहनुमाई लेंगे जिनसे मैंने अपनी अमली ज़िंदगी में रहनुमाई हासिल की। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज उनकी उन तालीमात से और उनकी उन चीज़ों से आया जो मेरे ज़हन में कन्फ्यूजन थी। मैं जब कभी अपनी बेचैन तबीयत लेके उनके पास जाता हूँ और कंफ्यूज होता हूँ और अपनी यूथ को रिप्रेजेंट करते हुए उनके सामने वो मुश्किल सवालात रखता हूँ जिसका आम जो हमारे आलम दीन हैं उनके पास जवाब नहीं होता, वो ऐसे मुदल्लल तरीके से उसका जवाब देते हैं कि मेरी बेचैन रूह को करार आ जाता है। तो आज उन्हीं से बात करेंगे कि एआई निज़ाम क्या है, क्या इसका कोई ताल्लुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, और जो निज़ाम आज से 1400 साल पहले दिया गया उसकी लिंकेज इस अमली और इल्मी निज़ाम से क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर वेलकम। मैं इतना दिल से आपको खुश आमदीद कहता हूँ कि ये हमारी जो सीरीज़ है, मेरा पुख्ता ईमान है, मेरा यकीन है कि हमारी नौजवान नस्ल में जो एक हम ज़ुबान हाली का शिकार हैं ज़हनी तौर पे, और जो सवालात जिनके जवाबात हम हमेशा तलाश करते रहते हैं, आपकी रहनुमाई से उन सवालों के उन जवाबों तक इंशाल्लाह पहुँचेंगे। सर बताइएगा कि ये इल्मी और अमली निज़ाम है क्या, और इस्लाम में तालीम का ख़ास तौर पे उसका मकाम क्या है? सबसे पहले मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा कि पहले इंसान यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पहचान और इज़्ज़त अफ़ज़ाई जो अल्लाह ताला के यहाँ हुई वो इल्मुल अशिया की बदौलत हुई। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली पहली वही इल्म के बारे में थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर दुआ जो हम सारे पढ़ते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा दे। फिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदरी कैदियों को तालीम देने के बदले आज़ादी का परवाना अता फरमा दिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद ग्रामी है कि मुझे मुअल्लम यानी उस्ताद की हैसियत से भेजा गया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में जिसको हम बहुत पुराना दौर समझते हैं, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि मजमाइन को दूर दराज मुल्कों में भेजा कि वो इब्रानी ज़ुबान और जंगी फ़नून सीखें, हिब्रू लैंग्वेज को सीखें, और जो बैटल फील्ड क्राफ्ट है उसको अंडरस्टैंड करें, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची हुई है। ये है वो जज्बा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे अंदर, अपनी उम्मत के अंदर पैदा करने का दर्स दिया है। फिर करीम अल्लाह ने कुरान आली शान में नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 फ़राइज़ मनसबी का 4 मरतबा ज़िक्र फरमाया है, और वो ये हैं तिलावत कलाम, तज़किया नफूस, तालीम किताब व हिकमत। और यही 3 जो फ़राइज़ थे उनकी बदौलत पूरा कारनामा नबुव्वत जो ज़हूर पज़ीर हुआ, पूरे आलम में जो इस्लाम फैला, शिर्क व जहालत का जो गढ़ तौहीद, इल्म, अमन व फलाह का मंबा बन गया, कल के दुश्मन आज के जिगरी दोस्त बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हयात ही के अंदर पैगाम हक़ के अनवार व बरक़ात से पूरा जज़ीरा नुमा अरब मुनव्वर हो गया था। हम उस निज़ाम से आज बहुत दूर निकल आए हैं। हमारी ये काविश होनी चाहिए कि दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें हमें तलकीन की हैं उनको हम अपनी ज़िंदगियों में लेके आएँ। नहीं लेके आएंगे तो वही हाल होगा जो आज हमारा हो रहा है।
سر ایک سپلیمنٹری یہاں پہ میں سوال کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جب عرب میں وہ درخشندہ ستارے کے طور پہ نمودار ہوئے اور پھر پوری دنیا میں منارہ نور بن گئے، سپلیمنٹری سوال جو ہماری یوتھ کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے ہمیشہ کہ جو غزوہ بدر میں یہ کہا گیا کہ آپ ہمارے بچوں کو تعلیم دے دیں تو آپ کو آزاد کر دیا جائے گا، یا یہ کہا گیا کہ آپ علم حاصل کریں خواہ آپ کو چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو آج کی تعلیم جب ہم کمیونیکیشن سٹڈیز کی بات کرتے ہیں، جب ہم فلم اینڈ ٹی وی پروڈکشن کی بات کریں، کیونکہ میری اپنی اسپیشلائزیشن فلم اینڈ ٹی وی پروڈکشن کی ہے، تو ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ جو دنیاوی تعلیم ہے، یا یہ جو ناسا کا نالج ہے، یا یہ جو ہم دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس سے ہمیں ہمارے عام جو مولانا حضرات تھے انہوں نے ہمیں بہت دور رکھا۔ انہوں نے شاید ایسا بھی دور تھا ہمارے یہاں پہ کہ ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ بالکل وہ والی تعلیم حاصل کریں گے تو آپ سیکولر ہو جائیں گے، یا اس طرح کی چیزیں۔ اس کا ذرا ہماری ذہن میں بڑی کنفیوژن ہے یوتھ کی، آپ اس کا ذرا بتائیے، رہنمائی فرمائیں ہماری۔ سب سے اہم یہ بات ہے کہ علم جو ہے وہ دو قسم کے علوم ہیں، ایک وہ علوم ہے جو اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور ایک وہ علوم ہے جو آپ کو شیطان کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ہمیں جو ہدایت کی گئی ہے وہ ایسے علوم کی طرف جانے کی ہے جو اللہ کی طرف، اقرا بسم ربک الذی، ایسے علم کی طرف جانا ہے جو اللہ کی طرف لے کے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر کے اندر جو قیدی تھے ان سے لکھنے پڑھنے کا علم جو ہے اپنے ان صحابہ تک، ان کے بچوں تک لے کے جانے کی کاوش فرمائی، سنت ہمارے سامنے لے کے آئے، اور وہ آج بھی کنٹمپریری علوم ہم نے آج بھی حاصل کرنے ہیں، بے شک وہ کنسٹرکشن کا ہو، بے شک وہ آئی ٹی کا ہو، بے شک وہ میڈیکل سائنس کے اندر ہو، یا کسی بھی فیلڈ کے اندر دنیا کے اندر جو کنٹمپریری نالج ہے۔ نالج کسی کی چھاپ نہیں ہے، کسی کی وراثت نہیں ہے کہ یہ گورے کا ہے یا کالے کا ہے، یہ انسانیت کی میراث ہے۔ وہ انسانیت کی میراث سے اپنے آپ کو کاٹنا یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ہم کرتے رہے ہیں یا کر رہے ہیں۔ ہمیں کنٹمپریری نالج کو پورے طریقے سے گراسپ کرنے کی ضرورت ہے آج بھی۔ سر بتائیے گا کہ آج جو ہمارا نظام تعلیم ہے، جو خاص طور پہ ہم اگر اس ملک کی پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو یہ کیوں زبوں حالی کا شکار ہے؟ علامہ اقبال کا انتہائی فکر انگیز پیغام میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ انہوں نے فرمایا، آتی ہے دم صبح صدا عرش بریں سے، کھویا گیا کس طرح تیرا جوہر ادراک، کس طرح کند ہوا تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک، تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزاوار، کیا شعلہ بھی ہوتا ہے غلام خس و خاشاک۔ ہماری تو یہ پہچان ہے، اور اسلامی تاریخ میں تعلیم کا لفظ کبھی اکیلے استعمال نہیں ہوا، ہمیشہ تعلیم و تربیت استعمال ہوا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد خود شناسی، ذہانت، ہنرمندی اور بلند کرداری رہا ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمارا نظام تعلیم نہ صرف تاریخ میں، پوری انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ کمرشلائز ہو گیا ہے، بلکہ فکری شعور و آگہی، بلند کرداری اور نتیجہ خیز قومی سرگرمیاں پیدا کرنے میں بھی ناکام ہو چکا ہے۔ سر یہ علمی و عملی نظام کی جب ہم بات کرتے ہیں، جس کو اے آئی نظام کے ساتھ ہم جوڑیں گے، اس میں آپ نے ابھی تربیت کی بات کی، تو ہم ایک علم کے ساتھ ابھی ایک تربیت کا یہ جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اس بھی ہمارے پاکستانی نظام تعلیم میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا جو اضافہ ہے یا اس طرح کی جو کاوشیں ہیں جو ہم نے سٹارٹ کی ہیں یہ ہونی چاہیے، اور یہ تربیت والے عمل میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوں گی؟ جی ہاں، انشاءاللہ ہم نے بہت کاوشیں کی۔ 70 سالوں میں ہم نے قدیم دینی مدارس کے نظام کو جدید خطوط پر چلانے سے لے کر دینی اور دنیاوی تعلیم کو ملا کر بھی دیکھ لیا۔ اردو میڈیم کو چھوڑ کر آکسفورڈ، کیمبرج، انٹرنیشنل بیکلریٹ کے مغربی چشموں سے سیراب ہونے کی بھرپور کوشش بھی کی ہم نے۔ آج ہمارے پاس اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ ماسٹرز اور پی ایچ ڈی اسکالرس موجود ہیں، حتیٰ کہ جتنے کالجز اور یونیورسٹیز آج ہیں پاکستان کے اندر، اتنے تو کبھی بھی نہیں تھی۔ لیکن اس سارے کے باوجود کوئی درس گاہ ہماری، کوئی یونیورسٹی، دنیا کی جو ریناؤنڈ یونیورسٹیز کی لسٹ ہے اس کے اندر وہ مقام نہیں حاصل کر پائی جو ہونے کی ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ 200 سے زیادہ سی ای اوز جو ہیں
فرمز کے ان سے کنسلٹنسی ایشیا نے جب گیلپ سروے کیا تو پتہ چلا 89% ان کے سی ای اوز وہ ڈسسیٹسفائیڈ ہیں فریش گریجویٹ سے۔ اس لحاظ سے یہ صورتحال ہماری بہت ہی عجیب جگہ پہ پہنچ گئی ہے۔ اب تو یہ حال ہے کہ قیام پاکستان کس لیے ہوا تھا یہ بھی ہمارے بچوں کو نہیں پتہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو عظیم الشان فرائض منصبی ہمیں عطا کیے تھے وہ کیا تھے وہ بھی ہمیں نہیں پتہ۔ سر بتائیے گا اے آئی نظام جو ہم عملی و علمی نظام میں بار بار وضاحت کر رہا ہوں، اس کے نصاب کے بارے میں یا ہماری جو یہ سیریز ہے اس میں ہم کیا بات کریں گے، اس کے بارے میں آپ ذرا تھوڑی رہنمائی فرمائیں۔ سمعنا و اطعنا، یہ قرآن کا اصول ہے کہ سن لیا اور اطاعت کر لی۔ اس جیسے سنہری قرآنی اصول پر قائم یہ آفاقی تعلیمی و تربیتی نظام ہے۔ یہ کسی اور دوسرے تعلیمی نظام کے بالمقابل ایک نیا نظام نہیں ہے، بلکہ پاکستان کا اپنا یہ پہلا جامع، ہمہ جہت اور نتیجہ خیز نظام ہے۔ اس کا مقصد تعلیمی شعبے میں دیرینہ خامیوں کو دور کرنے کے علاوہ ایک ایسی نسل نو کی تعمیر کرنا ہے کہ جس میں دور حاضر و آئندہ کے لیے شاندار کمالات موجود ہوں۔ اپنے ذہین بچوں کو جدید علوم و فنون اور ایجادات و اختراعات سے روشناس کروائیں گے، ان میں کل کے پاکستان کے لیے قابل قدر خدمات سر انجام دینے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ سر یہ اے آئی نظام میں رہتے ہوئے جو یہ تربیتی سیشن ہوں گے یا جو یہ ایک سلسلہ ہوگا، یہ کس طرح سے دوسرے نظاموں سے مختلف ہوگا، بتائیے گا۔ یہ اس لحاظ سے مختلف ہوگا کہ ہمارے بچے، میں آپ کو چند اس کے گوشے پہلے بیان کر دوں کہ بچوں کی نفسیاتی سطح کے مطابق سرکاری اور ماڈولر سلیبس کے بہترین امتزاج سے مستقبل کے معمار ہم تیار کریں گے۔ خاصے کی بات یہ ہے کہ ہمارے گریجویٹس دوران تعلیمی برسر روزگار ہو جائیں گے اور اپنے دوسرے ہم عمروں سے بہت پہلے ہی میدان عمل میں خوب آگے بڑھ چکے ہوں گے۔ ہم بچوں کے اندر لائف سکلز بیسڈ ایجوکیشن ان کو دیں گے، جس میں کرٹیکل تھنکنگ، پرابلم سالونگ، ڈیسیژن میکنگ، جو آج کل کرائسس ہے، فاگ آف مائنڈ ایک نفسیاتی بیماری کی طرح ہمارے اندر پھیل چکا ہے، تو ڈیسیژن میکنگ، کریٹیو تھنکنگ، کمیونیکیشن سکلز، اسٹریس مینجمنٹ، ایمپتھی، انٹرپرسنل ریلیشنز کیا ہوتے ہیں، سروائیول ٹیکنیکس اینڈ شیولری کیا ہوتی ہے، یہ لائف سکلز جو ہیں یہ سارے کے سارے ہم بچوں کے اندر انکلکیٹ کریں گے۔ علم قرآن و سنت بالخصوص دور حاضر میں انقلابی زاویہ تفہیم ان کو تعلیم کریں گے۔ تاریخ عالم ہم ان کو نئے طریقے سے انٹروڈیوس کروائیں گے، تاریخ اسلام کے بارے میں بتائیں گے، مشہور عالمی شخصیات کی زندگیاں، ان میں کیسے عروج آیا، کیسے کمالات حاصل کیے۔ اس کے علاوہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جدید ترین فنون پروفیشنل لیول تک ہم ان کو لے کے جائیں گے۔ میڈیکل سائنس، انجینئرنگ، آئی ٹی، کوئی بھی ایسا فیلڈ ایسا نہیں ہوگا جو دنیا کا لیڈنگ اس ٹائم، بے شک وہ سائنس میں آئے، بے شک ٹیکنالوجی میں آئے، یہ بچے یہ پراپر ان کو ہم پروگریسو ڈوز کے ساتھ لے کے جائیں گے۔ 20% کلاس ورک ہوگا اور 80% باقاعدہ پریکٹیکلز ہوا کریں گے۔ تو اس طریقے سے ہمارا نظام یہ عام نظاموں سے بہت مختلف ہو۔ جزاک اللہ سر۔ مجھے ابھی یہ بتائیے گا، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو سیریز ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، I'm so excited کہ اس میں اس کا حصہ ہوں گا، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ سر ایک چھوٹے بچے سے لے کے ایک نوجوان تک اور ایک جو بوڑھا آدمی ہے اس تک اس نظام سے یہ مستفید ہو سکیں گے، اور ہم اس سیریز کو پھر پریکٹیکل اس کے ایگزیکیوشن کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو کون کون سے افراد جو ہوں گے وہ اس نظام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے وہ لوگ جو رنگ برنگے اور مہنگے ترین فورن تعلیمی نظاموں سے بیزار ہو چکے ہیں، جو لوگ اپنے بچوں میں بڑھتی اخلاق کے ان کے اخلاق گر رہے ہیں، ہمتیں ان کی پست ہو رہی ہیں، دنیا پرستی ہے ان کے اندر، ان سے پریشان ہیں، ایسے لوگ جن پر فورن تعلیمی برانڈز کے پیچھے چھپی حقیقت آشکارا ہو چکی ہے، جو آج تک اس مایوسی کا شکار تھے کہ دور جدید کی تیز رفتاری کے سامنے نہ تو اسلام اور نہ پاکستان کھڑا ہو سکتا ہے، ایسے لوگوں کو مزید مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں میں اخلاق، کردار، بلند ہمتی اور دور جدید کے نت نئے چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے قابل فخر قیادت کی صلاحیتیں پیدا ہو سکیں، اور جو اپنی نسلوں میں مستقبل کے ایوبی، غزالی، ابن سینا، اقبال اور قائد اعظم دیکھنے کی زندہ تمنا رکھتے ہیں، ایسے سب لوگ، ایسے سارے افراد جو آج تک فکر میں تھے،
ان سب کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ ہم نظام لے کے آ رہے ہیں. جیسے اقبال نے فرمایا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. جزاک اللہ سر. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہمارا یہ انٹروڈکشن اے آئی نظام، عملی و علمی نظام، اس کو ہم لنک کرتے ہوئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنی نوجوان نسل کی اور اپنی آنے والی جنریشن کی ہم تربیت کر سکتے ہیں. اور یہ تربیتی سیشن اسی طرح سے رہنما بابا کی ہماری معاونت کے ساتھ اور ان کی رہنمائی کے ساتھ یہ جاری رہے گا. اگلے ایپیسوڈ کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے. سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے. اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں.